बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसके अंदर काफ़ी अहम मामलात देखने को मिले हैं। मसलन इस वक्त तक जो वफाकी हुकूमत है वो पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पेश कर चुकी है और इसकी शिक ए के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की जाएगी और अथॉरिटी का मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ, इस अथॉरिटी के साथ एक कंप्लेंट काउंसिल और एक इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल जो है और एक एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो भी इसके अंदर रखी गई है और ये इदारे जो है वो कायम किए जाएंगे। ये बिल अभी पेश हुआ है, इसके तहत जो भी फेक न्यूज़ देगा उसके ऊपर 3 साल की सज़ा यानी कैद की सज़ा और 20 लाख तक जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। इसके जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर सहाफ़ी भी रखे गए हैं, दीगर लोग भी रखे गए हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि PFUJ जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है उसने इस बिल को मुस्तरद किया है। इसको आज़ादी इजहार राय के ऊपर एक कदगन करार दिया है और ये कहा है कि इससे जो पाकिस्तान के अंदर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर जो है वो एक उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। सो ये एक मामला है जो कि पिछले कई हुकूमतों के दौरान सामने आता रहा है और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इसको किया करने की कोशिश की थी, बहुत रेजिस्टेंस सामने आई थी और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है उसने भी इस अथॉरिटी को कायम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये कामयाब होगी या नहीं होगी, इसमें कदगनें लगेंगी कि नहीं लगेंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार के बहुत सारे मसाइल हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि इस पर क्या हो सकता है और ये जो सज़ाएँ हैं ख़ास करके जो क्रिमिनल सज़ाएँ हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और इससे क्या असर पड़ेगा या फ़ेक न्यूज़ रुकेगी या नहीं रुकेगी। दूसरी जो अहम ख़बर है वो ज़ाहिर है कि आज अदलिया की महाजराई के हवाले से बहुत मामला जो है सामने आ रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब ने आज इस केस के अंदर 26वीं आइनवी तरमीम से उन्होंने कहा कि कोई ताल्लुक़ नहीं है और कोई अगर ख़ुद से डरे तो ये अलग बात है। एक तलवार लटक रही थी, कहा जा रहा था कि 26वीं आइनी तरमीम का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठ सकता है या उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन आज उन्होंने ये क्लैरिटी के साथ कहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ PTI जो है वो मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का ऐलान कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम अब इस जो चौथा राउंड है उसको जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत करते हैं और अगर कमीशन नहीं बनता तो हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। क्या 28 जनवरी को जो मुमकिना मुज़ाकरात हैं उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो क्या ये अपनी जगह छोड़ने के मुतरादिफ होगा? क्या ये हुकूमत की एक जीत होगी या हुकूमत की हार होगी? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बहुत अहम खबर नैब की तरफ से मलिक रियाज साहब के खिलाफ एक चार्जशीट आई है और एक अनोखा वाक़या पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है कि मलिक रियाज हुसैन साहब जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके खिलाफ कल धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं, ये बताया नैब ने। और ये भी कहा है कि जो अवाम है वो बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमाया कारी ना करें। इस पे मलिक रियाज साहब ने जो है वो अपना एक रद्दमल भी दिया है, इसको ब्लैकमेलिंग करार दिया और ये भी कहा है कि 30-35 साल से उनके पास कुछ राज हैं, वो ये उगल सकते हैं, वो ये बता सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि मलिक रियाज हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी हो रही है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मीडिया भी खुल के बोल रहा है अब इसके ऊपर। और ये एक सेल्फ सेंसरशिप मीडिया की तरफ से थी गुज़िश्ता कई बरसों से, कई दहाइयों से, जो फाइनली अब जो है वो टूटी है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ये भी उन्होंने कहा है मलिक रियाज हुसैन साहब ने कि जो उनसे कहा जा रहा था कि वो गवाही देंगे तो वो गवाही नहीं देंगे। उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ है कि उनके खिलाफ वो गवाही नहीं देंगे। इससे पहले कि इन सारे मौज़ूआत पे आएँ और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए कौसर काज़मी साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद होंगे, हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब भी होंगे, तबसरा निगार भी हैं, आप इनको सुनते हैं और इनका तजुर्बा जो है वो आज सामने रखेंगे इन सारे मामलात के ऊपर, ख़ास करके मलिक रियाज साहब के हवाले से। मेरे साथ इससे
پہلے کہ میں ان ایشوز پہ بات کروں، میرے ساتھ اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے پروفیسر حسن عباس صاحب موجود ہیں، جو کہ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نیسا میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ممتاز پروفیسر بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے مختلف یونیورسٹیز میں، خاص کر کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. ریسنٹلی طالبان کے حوالے سے بھی کتاب ان کی منظر عام پر آئی، اور میں آج ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور ان کی واپسی جو ہے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر کے طور پر لیا جا رہا ہے. ان کو ان کے امریکہ کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات آتے کیے، ان کا کیا اثر ہوگا، ان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، ساؤتھ ایشیا کے اوپر ان کی کیا پالیسی ہوگی، افغانستان کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. ان سارے سوالوں کے جواب ہم لیں گے پروفیسر حسن عباس صاحب سے. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو ساتھ ہی ایک تہلکہ سا مچ گیا پوری دنیا کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے جو وہ اقدامات کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ کے آئے ہیں، جن کے خاص کر کے جو 150 سالہ قانون ہے شہریت کا، اس کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، دیگر معاملات پہ، ان کو وہاں پہ کامیابی ملے گی؟ جی بہت شکریہ. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بڑا زوردار ایجنڈا لے کر آئے ہیں، لیکن یہ دوسری دفعہ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک ڈسرپٹیو فورس ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ڈسرپٹیو فورس ہے، یہ ایک ڈسرپٹیو پولیٹیکل فورس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک میسو پولیٹیکل بیک ہے. لیکن اب یہ بہت جانے پہچانے جاتے ہیں، بیکاز 4 سال پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں، اور پھر 4 سال ہی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ امریکہ میں وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار مختلف ہے، ویسے بھی سامنے رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ سامنے آئے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں جب ان کے لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں تھا، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کیوں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمبلزم ہے ان کا، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ امریکہ کے جس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ان کا مڈل کلاس ٹو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، اور جسے ہم امریکہ میں کہتے ہیں بائبل بیلٹ. جس طرح پاکستان میں باقی مسلمان ملکوں میں بعض مذہبی کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان کی کانسٹیچوئنسی مذہبی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا ایجنڈا بہت زیادہ پرو پیپل ایجنڈا ہے ایک اعتبار سے، اور یہ چیلنج کرتے ہیں امریکہ کی جو گلوبل سٹینڈنگ ہے، جس وجہ سے جانی جاتی ہے، اس کو چیلنج کرتے ہیں. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان لائک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا بہت سے مڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا کی جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی فوج کے ارد گرد یا حساس اداروں کے ارد گرد ہوتی ہیں. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ عناصر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ایلیٹس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا. جو پولیٹیکل ایلیٹس بھی امریکہ میں اکیڈیمیا اور میڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. ایسے نہیں، بہت سے ملکوں میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہیں وہاں میڈیا یا اکیڈیمیا ٹول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹس کا خاصی حد تک، لیکن امریکہ میں جو اکیڈیمک اور میڈیا ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ میں. تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ ٹرمپ نے بہت سخت انہوں نے میڈیا پہ کرٹیسائز کیا تھا. سامنے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ کے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور یہ ان کو بڑے ہیومیلیٹنگ انداز میں گفتگو کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو میڈیا کے نیریٹیوز ہیں امریکہ میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں. تو وہ تبدیلی اس لیے لا سکیں گے، اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں، کہ وہ ان کو دوبارہ دوسری دفعہ ایک میسو مینڈیٹ ملا ہے، اور وہ بڑی مشکل تکلیف سے گزر کے آئے ہیں پچھلے 4 سال کورٹس کے اندر بھی. تو اب وہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ ایک نئی ایسی ٹیم لے کر آئے ہیں جو چینجز لانی چاہے گی. ان کو یہ پتا ہے کہ وہ 10 چیزیں کی کوشش کریں گے تو ان میں سے 5 ہوں گی، لیکن انہوں نے ایجنڈا اپنا خاصا ایگریسو، ریڈیکل اور میسو رکھا ہے. اب ان کے بہت سارے جو معاملات ہیں جن کے اوپر انہوں نے احکامات جائے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ پہ چیلنج ہو سکتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اس بات کا امکان پیدا ہو کہ ان کے بیچ میں اور سپریم کورٹ کے بیچ میں بھی ایک تناؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. یہ تو کوئی پاکستان ٹائپ سچویشن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بن جائے گی؟ تو کیا اس کے بھی امکانات ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے جو مختلف اقدامات ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے؟ پاکستان کے جو صورتحال ہے وہ بہت ہی یونیک ہے، اور امریکہ میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں چیلنج آپ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کی سپریم کورٹ کا تھوڑا سا جھکاؤ ان کی جانب ہے، لیکن وہ پرنسپلز کے اوپر ہے.
ان لائک پاکستان، چلے میں بار بار نہیں کہتا، بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ذاتی تعلقات اور ذاتی نیٹ ورکس ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ہم نے ویسے دیکھا یہ کچھ عرصے پہلے. جی ہاں. امریکہ میں جو لابینگ بھی ہوتی ہے، جو الائنس بلڈنگ بھی ہوتی ہے، خاص پرنسپلز اور پالیسیز پہ ہوتی ہے. یعنی جو سپریم کورٹ اس وقت کنزرویٹو ججز ہیں. کنزرویٹو کے معنی وہ ہیں مثال کے طور پہ کہ بعض چیزوں میں ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کا مین، میں آپ کو ریپبلکن پارٹی سمجھانے کے لیے صرف 2 مختصر سی مثالیں دوں گا. ایک آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں گن رائٹس ہیں، بہت سا بعض دفعہ کلنگز ہوتی ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں بچے، کوئی ہسپتال میں یا کسی مال پہ لوگوں کی بہت سی شوٹنگ ہوتی ہے. یہ کیوں گن رائٹس پہ ڈیبیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ ہسٹوریکلی، امریکہ کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہیوی ویپنری رکھیں گے تاکہ اگر کبھی اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اسٹیٹ نے ہم پہ کوئی چیز فورس ڈاؤن کوشش کی کرنے کی، بزور بازو ہمیں مجبور کیا، تو ہم بندوق اٹھائیں گے. یہ کنزرویٹزم کی ایک مثال ہے، یا امریکہ کی ایک ویو ہے. تو وہ کنزرویٹو ججز ہیں، وہ یہ رائٹس جو ہیں آف سٹیزن شپ، ان پہ چیلنج کریں گے وہ. لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس میں میرا خیال ہے ٹرمپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک ریجنل پولیٹکس ہے، ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، ایک گلوبل پولیٹکس ہے، اور لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ جو ایک طرح سے ایک گلوبلائزیشن کا وہ ان کی جو پالیسی ہے وہ اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. مثلا WHO کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے، یا جو انہوں نے ماحولیاتی اداروں کے ساتھ یا پیرس معاہدے کے ساتھ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ امریکہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہم اس پوری ڈیبیٹ کے اندر کہاں ہیں؟ مثلا پاکستان، کیا ایک بار بار ہم یہ بات سنتے ہیں مختلف جو ماہرین ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ غیر اہم ہے امریکہ کے لیے، باوجود اس کے کہ ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، ایک طرف ہمارے، اور اس کے خلاف انہوں نے داعش پہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف ہندوستان ہے. اس کے باوجود ہم غیر اہم ہیں، اور کیا ہم غیر اہم رہیں گے امریکہ کے لیے؟ پاکستان، میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان نہ صرف کہ امریکہ کے لیے بلکہ دنیا میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا پاکستانی حیثیت سے، میں ایک سمجھیں کہ امریکی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے 5 بڑے ممالک میں آتا ہے. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان چند تھوڑے سے گنے چنے نیوکلیر ویپن سٹیٹس میں ہے، اور نارتھ کوریا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ 2 بم ہیں، یا ایران کی طرح ایک آدھا سا بم ہے. پاکستان کے پاس 135 سے لے کے 150 تک نیوکلیر ویپنز ہیں، ایڈوانس نیوکلیر سسٹم ہے. پاکستان کی جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کیوں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ پیسے دینے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے پاکستان کو، لینے میں ان سے پیسے، وہ ایک الگ چیلنج ہے. لیکن وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات اچھے رہیں، پاکستان کی اسٹرانگ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو پاکستان کی اہمیت موجود ہے. پاکستان نے اپنے ساتھ جس کہتے ہیں شوٹنگ ون سیلف ان دا فٹ، پاکستان نے اپنی بعض پالیسیز کی وجہ سے، افغانستان کی پالیسی کی وجہ سے، اور اپنے جو سافٹ پاور پاکستان کے پاس ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایک ایسی جگہ اپنے آپ کو لاکھ کیا ہے جہاں پاکستان $135 بلین کے قرضے میں. ایک اور میں مثال میں دیتا ہوں. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اپنے میجر آرڈیننسز سائن کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے کس ملک میں جائیں گے؟ کیا آپ؟ انہوں نے کہا ہمیشہ تو جو نیا امریکی صدر آتا ہے وہ UK جاتا ہے. انہوں نے کہا لیکن میں پچھلی دفعہ سعودی عرب گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا جرنلسٹ نے کیوں گئے تھے سعودی عرب؟ انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے $450 بلین کے ویپن خریدے تھے. انہوں نے کہا میں اس دفعہ بھی دوبارہ وہاں جا سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے $500 بلین کے ویپن خریدیں. تو میرے ذہن میں فوراً اس وقت آ رہا تھا کہ پاکستان کا تو ٹوٹل قرضہ ہی $135 بلین ہے. آپ یہ کمپیریزن کریں، دنیا میں آپ کی سٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ کی اکنامک گروتھ اور آپ کے اکنامک پوٹینشیل اور آپ کے ٹریڈ جو لنکس ہیں، نیٹ ورکس ہیں، آئل پائپ لائنز ہیں، میسو ٹریڈ راؤٹس ہیں، ان پہ پاکستان ان کے بڑی کرٹیکل جگہ پہ ہے. گوادر پاکستان کا پورٹ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا پاورفل لوکیشن ہے. اب پاکستان اپنی پولیٹیکل انکوہیرنس کی وجہ سے، سول ملٹری بیٹلز جو کانسٹنٹ چلتی ہیں ان کی وجہ سے، فیلئر ان انویسٹ کے انسٹیٹیوشنز میں نہیں انویسٹ کرتے، اس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ایک کارنر میں کھڑا کر لے تو اس کا ذمہ دار پاکستان خود ہے. لیکن پاکستان کا پوٹینشیل بے انتہا ہے، اور امریکہ پاکستان کو میرا خیال میں اس کے پوٹینشیل کی نظر سے دیکھتا ہے. اسی لیے وہ کبھی پاکستان کس کو کارنر نہیں کریں گے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک ایکسٹریم حد تک نیگیٹو جگہ پر نہیں لے کر جائیں گے. اچھا، اسی میں بتا دیں آپ کے یہ جو افغانستان پہ، چونکہ آپ کی وہاں ریسرچ بھی ہے، آپ نے کتاب بھی ایک شاندار لکھی ہے،
اب افغانستان کیا دوبارہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے گا؟ کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ تو دے دیا کہ اتنے اربوں کے وہاں پہ ہتھیار پھینک کے آ گئے ہیں اور داعش کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان ٹرمپ صاحب کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے اور اس کے ریفرنس میں پاکستان کی اہمیت پھر ویسی ہو سکتی ہے؟ افغانستان آپ نے درست فرمایا، کیوں اہمیت اختیار کرے گا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑی میجر نیگوسیشن ڈیل کی تھی، اور وہ کیونکہ اپنے آپ کو وہ پیس میکر بھی کہتے ہیں، وہ ڈیل میکر بھی کہتے ہیں، اور وہ اپنی پرائیڈ اس بات پہ کہ وہ چیزوں کو ریزالو کر سکیں۔ انہوں نے آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے اور بڑی لوگوں کا کرٹیسزم لیتے ہوئے افغانستان میں طالبان سے نیگوسیشن کی تھی، جو ان کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کا وڈرال میں ستیہ ناش کر دیا ان کے خیال سے۔ اب وہ دوبارہ صورتحال وہاں کھڑی ہے، امریکہ کے تعلقات اور رابطے ہیں طالبان کے ساتھ۔ میرا خیال ہے ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ ری نیگوشیٹ کریں کسی حد تک۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے داعش کا اور جو مذہبی انتہا پسند گروپس ہیں ان کا۔ دیکھیں وہ ظواہری کو بھی ڈرون کے ذریعے امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا۔ اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ وہ ایکسٹریمسٹ گروپس جو سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں یا باقی ریجن کو پرابلم ڈال سکتے ہیں، وہ دوبارہ کہیں اپنی کوئی گلوبل شکل نہ اختیار کر لیں، تو امریکہ انگیج رہے گا، لیکن پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہے گا، کیونکہ معذرت کے ساتھ پاکستان پہ جب بھی کسی نے ڈیپینڈنٹ ہونا چاہا ہے تو وہ اس کے امریکہ کے خیال میں بڑے مکسڈ سے رزلٹ نکلے ہیں۔ پاکستان ڈیلیور بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے پھر اور بعض ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کی کیپیسٹی پہ ہے کہ پاکستان اپنے ویو کو کیسے پریزنٹ کرے اور اس طریقے سے اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کو اور اپنے آپ کو ریجن میں، مثال کے طور پہ کوارڈ، آپ دیکھیے صدر ٹرمپ نے جب اپنا ہدف لے رہے تھے تو سامنے سب سے آگے کون بیٹھے تھے؟ جے شنکر بیٹھے تھے انڈیا سے۔ جو کوارڈ ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا، امریکہ، اس کے جو باقی تین آسٹریلیا اور جاپان کے جو سینئر آفیشلز آئے تھے وزرائے خارجہ، وہ چوتھی لائن میں بیٹھے تھے یا تیسری میں۔ جے شنکر صاحب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ اب آپ اپنے پاکستان اپنے آپ کو اپنی ریجنل کیپیسٹی میں منوائے گا، اپنے اندر کے جس کنویں میں ایک بھنور میں پھنسا ہے اس سے نکالے گا، تو پاکستان کا قد خاصا بلند ہے اگر پاکستان سیدھا کھڑا ہونا چاہے تو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو امریکہ کی پرائیورٹی ہوگی کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان تعلقات نارمل کرے یا ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ظاہر ہے کہ ڈیپینڈنسی چائنا پہ کم ہوگی اگر ہندوستان کی طرف جائیں گے۔ ایک تو اس پہ مجھے ضرور آپ کا تبصرہ لینا ہے، اور ایک یہ بھی اس کے بعد کہ کیا پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، خاص کر کے عمران کی رہائی ہو یا جو پولیٹیکل اس وقت یہاں پہ بات چل رہی ہے، اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے، ان کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی وہاں سے دباؤ آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر؟ انڈیا والی امریکہ تو خاصے عرصے سے یہ چاہتا ہے، اور بہت سے ٹریک 2 اور ٹریک 1.5 یہ پورے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور امریکہ کی خواہش ہے، لیکن پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ایک طریقے سے نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ کچھ عرصے سے پاکستان انڈیا کی طرف ایک دوستی کا ہاتھ دوبارہ بڑھا رہا ہے بائی لیٹرل نارملائزیشن کے لیے، لیکن انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دوستی کرنا چاہیے، ایک آگے ہو گیا، جب بھی ہم نے دوستی کرنا چاہیے کچھ اور واقعہ ہو گیا۔ ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ انتہائی ضروری ہے ٹریڈ کے لیے بھی، اور امریکہ کی نظر سے امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے خیال میں، میں اس کا کوئی انسائیڈر نہیں ہوں، میرے خیال میں کہ وہ پاکستان کو ڈسرپٹیو فورس نہ بڑھے ہیں، یہ دوبارہ کوئی کشمیر کے ملیٹنٹس، کوئی اس طرح کی بات، کوئی اچانک ایسی لڑائی نہ ہو جائے جس میں نیوکلیئر ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھنا شروع ہو جائیں دونوں ممالک۔ امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ کم سے کم کوئی پاکستان وہاں ریجن میں کوئی نئی ایک مشکل نہ پیدا کرے۔ لیکن جہاں تک ڈومیسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ، پاکستانی امریکن جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اس وقت، اور میں 24-25 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں نے پاکستان کی کمیونٹی کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا۔ جو پرانے مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے بھی بڑے ایکٹیو کارکن تھے، وہ بھی سارے، ان میں سے بہت سے، سارے تو نہیں کہہ سکتے، پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو وہ بہت سے لوگ ایکٹیو کام کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ، میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آئے گی، امریکہ کیوں عمران خان صاحب کے لیے کال کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہاں ہیومن رائٹس پہ کوئی بات ہوگی، بعض دفعہ پریشر کے لیے بھی کی جاتی ہے بات، بعض دفعہ دکھانا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب
نے جو اینٹی ویسٹرن پالیسیز اختیار کی تھی یا رشیا کو جیسے ملنے چلے گئے تھے بڑے کرٹیکل سٹیج کے اوپر، تو امریکہ اور ویسٹ کے یورپین ممالک نے تو سکھ کا سانس لیا تھا جب عمران خان صاحب حکومت سے ہٹے تھے. تو ان کے لیے یہ دوبارہ یہ کوشش کرنا کہ وہ حکومت میں آ جائیں، شاید یہ امریکہ چاہے کہ کانسٹیٹیوشنزم ہو، رول آف لا ہو، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، لیکن امریکہ نے کے لیے عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، یا پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ریجنل یا گلوبل ایجنڈا نہیں ہے جس کی امریکہ کو بڑی تلاش ہو. ہاں یہ ہے، یہ میں نے ایک بڑے سینئر سفارتکار سے امریکہ میں سنا کہ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت زبردست پولیٹیکل کیپٹل ہے. ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. لیکن وہ پولیٹیکل کیپٹل استعمال ہو سکتا ہے. پاکستان نے جب کوئی ٹیکس ریفارمز کرنی ہوگی، کوئی میسیو نیو پالیسی لے کے آنی ہوگی، لیکن ان جو ٹیکس چینج لانی ہے مثال کے طور پر، یا کوئی میسیو پولیٹیکل چینج لانی ہے، اس میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے، حق میں بھی نہیں ہے. تو یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کوئی پریس کانفرنس کریں تو کوئی پاکستان کا جرنلسٹ یا انڈیا کا جرنلسٹ، انڈیا کا بھی بہت سا انٹرسٹ آج کل سامنے آ رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ بھی ان کے جرنلسٹ بڑے سوال کرتے ہیں اس بارے میں، کوئی ٹریگرنگ سوال کر دے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ what do you think about عمران خان، تو عین ممکن ہے صدر ٹرمپ کہہ دیں کہ اپنے کسی اسٹاف کو ہاں بھی پتہ کریں what happened to عمران خان، کہاں ہیں وہ، کیوں ان کے ساتھ، کیوں وہ مشکل میں، میرے وہ دوست ہیں بڑے. اتنی بات ضرور ہو سکتی ہے. لیکن امریکہ کی پوری پالیسی سٹرکچر اپنی نئی پالیسی بنا کے پاکستان کو یہ کہے، پاکستان کے صدر کو یا وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو کہ جناب عمران خان کو باہر نکالیں، ایسا ہونے کے چانسز نہ ہونے کے قریب ہے میری نظر میں. مجھے ایسے لگتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر حسن عباس صاحب، آپ سے بہت سارے موضوعات پہ بات رہ گئی ہے، مگر بہت شکریہ آپ نے جس طرح سے سم اپ کیا اس کو اور جس طرح وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ اب امریکہ سے سیدھے ہم اپنے اسٹوڈیو میں آ رہے ہیں، اور ڈومیسٹک پہ چونکہ ہم نے جو ہے وہ بات ختم کی ہے، تو ڈومیسٹک ایشو پہ آپ کیا کہتے ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب کے کال آپ نے سن لیا کہ کوئی اتنا زیادہ انتھوزیزم نہیں وہاں پہ، لیکن کوئی سوال آ سکتا ہے جس طرح سے وہاں پہ لابیز کام کرتی ہیں، تو پریشر تو نہیں آئے گا پھر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. ریپبلکنز کا اور ڈیموکریٹس کے مزاج میں بھی بہت فرق ہے، اور جو لابیز اس طرح کا ویو اٹھاتی ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ زیادہ ہیں. انڈین لابی کا بہت بڑا انفلوئنس تھا، اور پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی انہوں نے وہاں ایکٹیویٹی کی اس میں تمام وہ سینیٹرز، تمام وہ کانگریس مین ہیں، تمام وہ لوگ ہیں جو اس خاص ایک لابی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک انکوائری بھی انیشیٹ ہوئی لوکل لیول کے اوپر، ہم تک آئی بھی صحیح. جو ریپبلکنز ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے اس وقت ٹو سیو امریکہ فرسٹ، ٹو اسٹرینتھن امریکہ فرسٹ جی. اور اس ایجنڈا پہ جا کر انہوں نے یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں پر جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے، ہم اتنے گھر بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پاور میں آنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا، کوئی بھی کچھ بھی. تو وہ جب پاور میں آتے ہیں تو دے ہیو کیلکولیٹڈ دا تھنگز، اور آن دا ویری فرسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ جتنے اس نے سگنیچرز کیے ہیں ہی مینز اٹ، اور وہ ان کو لے کے آگے چلنا شروع ہو گیا. یعنی اس نے اپنے جو ووٹر ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس نے اس کو پہلے دن بتایا کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں. ان کے پرائورٹی کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی، لیکن پاکستان اہم ہے، اور پاکستان ریاست کے طور پر ریپبلکنز کے لیے اہم رہا ہے. پاکستان آپ کی مضبوط فوج کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو ہم ایک اسپیسیفک چیز لے کے چلتے ہیں نا جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ریپبلکنز ہیو اے ڈفرنٹ ویو، زیادہ سنجیدہ ہیں، زیادہ میچور ہیں. تو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کوئی لو لیٹر وہاں سے آ جائے گا جو کنسرن آ جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک. مگر یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاپولیرٹی کی بات آپ نے سنی ہے، بہرحال دباؤ تو ہے، کچھ رابطے تو کھلے ہیں نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تلاش میں ہیں نا، ایک اسپیسیفک گروپ ایک تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ انٹرفیئرنس ہو جائے، چاہے یو کے ہے. لیکن میں جو سمجھاؤں کہ یو کے میں ان کا بیس ہے، یو کے از مور امپورٹنٹ ٹو دیم، ناٹ امریکہ. اچھا اب نعیم آپ پولیٹیکلی دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی آپ کوئی وائرل ہوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے کلپ دیکھے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر آپ لوگوں کو کیوں انتظار ہے کہ کال آئے گی اور سب کچھ ہوگا؟ میں تو دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں ایسا لڑ رہے ہیں ٹرمپ کے لیے، بڑی دعائیں بھی کی ہیں لوگوں نے کہ وہ جیت جائیں، تو حالات ایسے اس طرف جا رہے ہیں کیا؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا جی. وائرل تو پہلے دن 9 مئی کو جب حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی زخمی کیا تھا، تو وہ اس طرح کی ایونٹس ہو جاتے ہیں. اب کوئی بات کرے گا، کوئی وار کرے گا تو پھر اس کو جواب بھی ملے گا.
वली साहब ऊपर आ रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि क्या फिर चना कितने गुजारी रात में। तो बात यह है कि हम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि हम अपने अदालती निज़ाम से इमरान खान साहब ने दो टोक कहा है कि मैं रिहाई चाहता हूँ। किसी सूरत भी उन्होंने कहा कि ये गलत तासर है कि डील के ज़रिए मैं बाहर आऊँगा, मैं बिल्कुल अदालती सिस्टम से बाहर आऊँगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जुडिशल कमीशन बनाने की बात है या हम ये कह रहे हैं कि सियासी कैदियों के हवाले से जो है वो अदालतों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम कर दिया जाए, तो उसमें मेरा ख्याल में कोई कदर नहीं है। अगर आप नहीं बढ़ते आगे तो कसूर इनका है, क्योंकि इतना तो वेट हमने किया, तो उसके बाद हमारे मुज़ाकरात फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब साथ में ये ऐड कर दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो उनका ज़रा देखिए वो जो ऊपर लिखा है गूगल वालों ने और इंटरनेट वालों ने, कम्युनिटी नोट आया, उन्होंने कहा है कि जनाब आप फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं और आप VPN के जरिए, यानी आपने इधर पाबंदी लगाई हुई पाकिस्तान के अंदर और खुद ट्विटर इस्तेमाल करके मुबारकबाद के। वैसे ये तो कौसर काज़मी साहब बड़ा एक अलमिया है। तो ये ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, उसके ऊपर मुबारकबाद यही बात है। देखिए यही बात है। आज अगर आप साबिक एक वज़ीर आज़म के साथ जाकर कोई सेल्फी ले रहे हैं ना, मोहसिन नकवी साहब या दीगर जनाब, बड़ा कोई तीर मार लिया है, तो बेसिकली आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। कभी मरियम घुस रही है बच्चों वाले स्कूल में, साहब तो बड़े उधर उनको प्रोटोकॉल मिला। क्या प्रोटोकॉल मिले? नहीं, वो ट्रंप के साथ कोई कुछ सहाफियों से वहां पे चेक किया है। सहाफी तो डेफिनेटली वो कर लेते हैं ना, लॉबिंग है तो सारा कुछ है। लॉबिंग के अलावा जो है, देखें जो ट्रंप के साथ कोई तस्वीर आई है, नहीं ट्रंप के साथ कोई तस्वीर आई है, नहीं ट्रंप के लिए ना हलफ बर्दारी उसकी थी या साबिक वज़ीर आज़म की थी? वो तो जयशंकर की भी नहीं, जयशंकर हो, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। आज इमरान खान बाहर होता ना तो फिर देखते आप कि क्या नहीं, वो इसमें कोई दो राय नहीं। खान साहब एक कद है, काट है, जो लोग पूरी दुनिया में पहचानते हैं। पाकिस्तान का जब जिक्र होता है तो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, वो किसी को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि कौन है दूसरा। खान साहब मकबूल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जानते हैं बहुत सारे, मोहतरमा को जानते हैं और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में। नवाज शरीफ को जानते होंगे तो किससे? 10% से। अच्छा, अपने सॉरी जरदारी को, नवाज शरीफ को एमएनएफिल अपार्टमेंट से, ठीक है। अच्छा। तो वो जानना एक अलग है। आप अगर यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। अच्छा। आप जरा नवाज शरीफ को कहिए कि जरा पेपर जमा करा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं दर्द समझता हूँ अपने भाई नईम का, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग हो रही थी अमेरिका के अंदर के, कोशिश करके किसी तरीके से हमारे फलां बंदे को हलफ बर्दारी में बुला, वो नहीं हो सका। पैसा इनका ज़ाया हो गया, वहाँ पे बड़ा खर्चा किया हुआ था उन्होंने, ना सिर्फ लॉबिंग फर्म पे बल्कि वो जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, नहीं हो सका। अब मोहसिन नकवी पे हमला करें, किसी और पे हमला करें, बहरहाल वो वहाँ पे मौजूद है। अभी जहाँ तक कॉल आने की बातें थी, कॉल तो अब वहाँ से नहीं आनी। जोगी साहब ने कहा जी बड़ा अच्छा बेस्ड कैंप है यूके के अंदर, वो भी नाकाम। बरतानिया के अंदर बड़ी काविशों के बाद इन्होंने कोशिश की कि पार्लियामान के अंदर, जो कि तासुर दिया गया कि हम बरतानवी पार्लियामान के अंदर एक मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें कोई 100 से ज़्यादा उनके जो पार्लियामेंटेरियंस है वो आएंगे। आए 3 और वहाँ पे जो कुछ कहा गया, कमेटी रूम क्या होता है वहाँ पे, आपने अगर अपने बच्चे की सालगिरह करनी है, मैंने करनी है, किसी भी सेनेटर को, पार्लियामेंटेरियन को बुला के वो रूम बुक किया जा सकता है, वहाँ पे आप केक काट सकते हैं, शादी की कोई तकरीब रख सकते हैं, उसके अंदर रख के मीटिंग सिर्फ एक झूठ बोला जाता है। मगर उनकी पॉपुलैरिटी को तो सारी दुनिया मानती है ना, उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए आसमा, ये अगर कहा जाए कि बरतानिया के अंदर तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी या यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर जितने लोग हैं वो सारे पीटीआई के हैं, तो ये सच नहीं है ना। ये जब मुजाहिरा करते हैं, जब ये कॉल देते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, हाउस ऑफ पार्लियामान हो या लोगों के घरों के बाहर जो एक फितना फसाद बर्पा किया जाता है, वहां पे तो इनके 700-800 लोगों से ज्यादा अगर कोई इज्तिमा हुआ तो आप बता दें, लाखों की तादाद में अगर 700 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और रोजाना की बुनियाद पे 2 दर्जन लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको मकबूलियत तो नहीं कहा जाता। हाँ, ये है कि किसी भी सियासी जमात से ज्यादा इनका जो सोशल मीडिया वो पावरफुल है, इससे हम इनकार नहीं करते। तो उसका एक इम्पैक्ट तो होता है ना। अब ये अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे इस इशू के ऊपर भी, और मलिक रियाज हुसैन साहब जो है उनकी गवाही भी आएंगे और पीका कवानीन के ऊपर भी आएंगे। आखिर ये हुकूमत इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको इस तरह से लेके आएगी और वो क्या मंजूर भी हो जाएगा कानून, और क्या वाकई फेक न्यूज़ का खात्मा हो सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ है। जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कौसर काज़मी साहब आप जवाब शायद दे रहे थे। मैं बिल्कुल दे रहा था जी, मैं क्योंकि पीका कानून की क्यों जरूरत पेश है? देखिए मैं वो भी बताता हूँ। नईम हैदर साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा जी कि जानता पूरी दुनिया में जो वो इमरान खान के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। भाई एक बंदा स्पोर्ट्समैन रहा है, क्रिकेट खेलता रहा है, क्यों ना जाने लोग उस जो भी बात करता है क्रिकेट के हवाले से बात करता है। मैं भी बरतानिया में बड़ा अरसा, मैं तो जो सच बात है वो जरूर करनी चाहिए। तो उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ को कैसे जानते हैं लोग 28 मई के हवाले से, ठीक है ना जी। जब भी बात होती है एटॉमिक के हवाले से, हमारा जो दिफा है नाकाबिल तस्गीर, उसके हवाले से मियां नवाज शरीफ को जाना जाता है। एक तरफ क्रिकेट है भाई, फैन क्लब है, अब कल्ट बन चुका है। अब ये जो कहते हैं, जिसके खिलाफ जो बात करते हैं, इनका कल्ट उसको टो करके ले जाता है। किसी की तस्दीक करनी हो, किसी की हद तक करनी हो, उसमें ये तो इसीलिए आप ऐसे नाकाबिले शिकस्त है। देखिए ना, इस तरह के कवानीन पहले बने थे तो वो जिसने बनाए उसी के खिलाफ वो इस्तेमाल हुए थे। कल आप बना के गए थे, इन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किए, अब आप बनाएंगे आपके खिलाफ कल को इस्तेमाल। देखिए आसमा, अब सिचुएशन टोटली और है। अब रियासत को निशाना बनाया जाता है, अब हुकूमत को निशाना नहीं बनाया जाता। कब नहीं बनाया गया अब देखिए मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने जो कल, अब देखिए 18 मुकदमात जो है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो ट्वीट्स थे उनको उठाया गया या उनके खिलाफ मुकदमा। देखिए खवातीन को खास तौर पे निशाना नहीं बनाया जा रहा, इनकी जानब से निशाना नहीं बनाया जा रहा। एक शख्स जो अमेरिका में बैठा है, जिसका अपना कोई माजी है, शायद उसके खवातीन के साथ उसको चिढ़ है, खवातीन के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा ही जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप AI की मदद से अजीब किस्म की तस्वीर और वीडियोस बना के खवातीन की हद तक करेंगे तो उस तरह के कवानीन की जरूरत पड़ती है। तो फेक न्यूज़ खत्म हो जाएगी। देखिए फेक न्यूज़ बिल्कुल पहले ये होता था कि आप लोगों को उठा के जेल में फेंक देते थे, जब वो वापस आते थे तो क्या होता था, उनके 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे। उनके लिए जेल जो है वो नेमत से कम नहीं होती थी। अब पूरी दुनिया में ये होता है। बरतानिया के अंदर किसी के खिलाफ बात करके देखें, आप किसी के खिलाफ कोई ट्वीट करके देखें, आपका घर स्टेक पे होता है, आपकी दौलत स्टेक पे होती है, लोग डरते हैं बात करते हुए। कवानीन पहले भी मौजूद थे, उन पे अमल दरामद नहीं होता था। अब यकीनी तौर पर ये वक्त की जरूरत है जब न सिर्फ शख्सियात को बल्कि रियासत को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, अब ये पंजोता साहब, इस सूरत में पार्लियामेंट के अंदर आपका जो किरदार है वो अहम होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई लेजिस्लेशन हो रही है, आप उस पर बात करें, आपके लोग तकारीर करें। वो आते हैं ऊ करके चले जाते हैं। उनका अपोजिशन का एहतजाज बहुत ज़रूरी होता है, वो कर रहे हैं, उनका हक है। लेकिन इन मौज़ूआत के ऊपर कौन बात करेगा? जो इस तरह की जो सूरत हाल बनी हुई है कि रोज़ आके सिर्फ एहतजाज होता है और PTI निकल जाती है उसके बाद। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, जब कोई एहतजाज करता है तो आप सीधी गोली चलाते हैं और घरों में घुसना, छापे मारना, गिरफ्तारी करना, नंगा करना, केसेस बनाना। तो ये ऐसी सूरत हाल के अंदर जब फार्म 47 के मुताबिक वहाँ पर लोग बैठे होंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उन्हें कहें कि जी आप अपने मर्जी से करते रहें, मनमानी करते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने अपना जो रास्ता है इख्तियार करना है, उसके लिए प्रोटेस्ट करना है। और असेंबली के अंदर एहतजाज करना कोई गुनाह नहीं, बाहर भी कोई करना गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ गुनाह बना दिया गया। मगर इसको भी तो बात करें ना, जो बिजनेस है उसके ऊपर भी बात करें ना। इनका टारगेट क्या है असेंबली के अंदर, क्या है इनके एम्स क्या हैं? उसके अंदर सिर्फ आप देखेंगे नए से नए कानून। अब आप 26वीं तरमीम की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक रजिस्ट्रार हो या डिप्टी हो या एडिशनल रजिस्ट्रार हो, उसकी क्या जरूरत है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो उस हुक्म देता है और वो हुक्म ना माने? सिर्फ क्या है, पीछे से बैक पे कोई बंदा खड़ा है जो सपोर्ट कर रहा है और ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती है सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं माना जाता। ये क्या पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले गलत होता रहा है। और 26वीं तरमीम के तहत जो सारे जजेस लगाने ही अब हुकूमत ने, यानी शहबाज लगाएंगे, जरदारी लगाएंगे या कोई और लगाएगा या वजीर कानून उसमें बैठा होगा, तो फिर आपकी अदलिया आजाद तो ना हुई ना। फिर आपकी अदलिया का जो इख्तियारात था वो तो खत्म हो गया। फिर आप आइन को तो आपने खत्म कर दिया। कोई भी कानून बनता है तो वो आइन के पैरामीटर्स के अंदर रह के बनता है, उससे हट के नहीं बनता, उसके बुनियादी ढांचे से हट के नहीं बनता। मगर अब देखिए ना, इलेक्शन कमिश्नर आपने खुद लगाया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने उनकी गवाही भी अगर हमने कोई ऐसा फिर इसी तरह से जो जितने कमीशन के सरबराहान थे उनके ऊपर भी वो खुश रहे। अब आप कहते हैं कमीशन का कोई भी सरबराह बन जाएगा, मसला ये कि क्या उसके नतायज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लेगी या सिर्फ अपने फेवर के नतायज तस्लीम नहीं?
بات یہ ہے کہ گولی اگر چلتی ہے، بندہ شہید کر دیتے ہیں، اس پہ ایف آئی آر نہ ہو، اور ایک جج کہتا ہے جی ایف آئی آر دینی چاہیے، اور پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہے، تو یہ انصاف ہے؟ اس سے آپ انصاف کہیں گے؟ اگر دھاندلی ہوئی ہے، ڈاکہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن نہیں لگ رہی یا لگتی ہے تو انصاف نہیں ملتا قوم کو، تو وہ نا انصافی ہے۔ اسی طرح اگر مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں اور سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے ان کا حق ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نے نہیں مانی، مجھے اسپیکر نے کہہ دیا، مجھے ڈپٹی اسپیکر نے کہہ دیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہ لا قانونیت ہے۔ جب تک ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، آپ کی معیشت اور ٹھیک نہیں قانون ہوتی، کی بالادستی کا مراد یہ کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ کیا جائے، ریاست مدینہ کی کیا بات کرتے تھے خان صاحب؟ نہیں دیکھیں، ریاست مدینہ کیا تھی؟ انصاف کا نظام ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ امیر کے لیے الگ ہوگا قانون، غریب کے لیے الگ ہوگا۔ اب دیکھیں نواز شریف کے، زرداری کے، ان کے کیسز کیسے ختم ہو؟ توشہ خانہ سے انہوں نے گاڑیاں لی ہیں، اب کدھر بیٹھے ہوئے؟ خرم صاحب، اب یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ایک ہی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں، قوانین بھی پرسن سپیسیفک، پارٹی سپیسیفک بنائے جائیں اور پھر ان کا استعمال بھی کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو انہوں نے کہا کہ پرسنالٹی امپورٹنٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کوئی پرسنالٹی جتنی بھی مشہور ہو، اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کی قابلیت گورننس کی کو جب چیلنج کر دیا جائے تو ہم اس چیز پر جائیں گے۔ پہلے تو ہم جائیں گے 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر کون سے ایسے کارنامے ہوئے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ جس مزاج سے باہر نکلے اور جو روش آپ نے اپنائی اور جس طریقے سے اپنے اسٹیٹ کو ڈیمیج کیا اور جس طریقے سے پاکستان کو چیلنج کیا اور جس طریقے سے اس اپنی شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رائٹلی ٹرم یوزڈ آپ نے کلٹ ڈیولپ کر دی، تو اس کے خطرات پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اب قوانین جیسے آپ نے کہا پیکا ایکٹ کے لیے سوشل میڈیا کا یہ جو جن ہے یہ پہلے تو نہیں تھا، اب ہم جس طریقے سے سوشل میڈیا کو پاکستان میں استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور تمام وہ چیزیں جس کے اوپر ریاست کو، پاکستان کو بائی اٹ سیلف ڈیمیج کیا جا رہا ہو اور ایسی کام کیے جا رہے ہوں، آگے چلے جائیں۔ میں نے بات کی تھی یو کے کی، وائی آئی ریفر ٹو یو کے، کیونکہ میں اس کا قائل ہوں کہ عمران خان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو ایس اے۔ ٹرمپ نہیں جانتا تھا، بلکہ اس نے ایک سپیچ کے اندر کہا دیر از اے کرکٹر دیر، یعنی کرکٹ کے لحاظ سے اس کے ذہن میں تھا امریکہ نہیں جانتا عمران خان کون ہے، امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی پلیئر کے ساتھ، ہاں انگلینڈ کے لوگ جانتے تھے۔ تو آپ نے انگلینڈ میں کیا کیا، 7-8 دن پہلے انٹائر اسٹیٹ وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف ایک پوری موومنٹ چلائی، اور کچھ خواتین نے وہ باتیں کی وہاں پر جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ کا ملک ہے، آپ نے ملک کو لے کے چلنا ہے کہ آپ نے ہر وہ چیز ڈیمیج کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کے آگے، مجھے آئی ایم ایف کے آگے اتنا شرمناک مظاہرہ کیا گیا اگینسٹ پاکستان، خط لکھ رہے ہیں، آپ ان کے کانگریس مین کو کہہ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی آڑ میں آ کے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کی اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے، آپ کو اس ایگریشن، فرکشن اور جتھے کی صورتحال سے دوسری طرف جو ان کی پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کو بھی تو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن اس پولیٹیکل ریالٹی کو پولیٹیکل رہنا چاہیے، اس پولیٹیکل ریالٹی کو ٹی ٹی پی کی سپورٹر بن کے اس ڈوگما کو یا کسی انتشار یا کسی تشدد یا لڑائی کے میں تو نہیں آ جانا چاہیے۔ 26 کو کیا ہوا ہے یہاں پہ، 26 سے پہلے ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ انسائٹ کیا گیا مرو مارو، اور یہاں تک لکھا گیا کہ جب تم وہاں جا کر مرو گے تو تمہارا سٹیٹس جو ہے وہ عرش کے اوپر بلند ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچے ہیں، ان کو کس نہج پہ آپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، میرا پہلے دن سے کوسچن رہا ہے کہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے بچے کہاں ہیں، ان کی اپنی بیویاں کیوں بیسٹ آف دا بیسٹ لائف انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کامنر کے بچے کو کیوں پاکستان کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں؟ تو قوانین تو بنیں گے بالکل، لیکن نعیم صاحب یہی بات ہے نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی اسٹرینگتھ عوام ہے، وہ اس عوام کی اسٹرینگتھ کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے بلکہ چند لوگوں کو استعمال کر کے انتشار کے اندر ان کے اوپر الزام آئے، اور ہوا بھی ہے انتشار، ہم نے دیکھا بھی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا تو پھر وہ ایک سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں 9 مئی کے انہوں نے ایک پورا ڈرامہ رچایا، اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں آئیو کی کیا بیان کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر وہ بنایا گیا، وہ کہتا ہے جی کہ میں ٹیبل کے اندر گھس گیا تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ چکری انٹرچینج میں ہو رہی تھی، ایک کہتا ہے جی لاہور میں ادھر گھس گیا تھا۔ تو کیا ایسے مقدمات بنا کر اور ایسی گواہیوں سے آپ ثابت کر پائیں گے کہ جنون مقدمات تھے؟ بند کمرے کے اندر آپ نے ملٹری سزائیں دیں، اب اوپن ٹرائل چل رہا ہے تو وہ بھی اوپن نہیں ہے، وہ بھی جیل کے اندر ہے،
اور اس میں بھی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے کہ حقائق سامنے آئے؟ لیکن بہت سے لوگوں نے کنفیس کیا ہے نا، بہت سے لوگوں نے کنفیشنز کیے ہیں. اپنا بتاتا ہوں، درجن کے قریب میرے اوپر ایف آئی آر ہے. آج میں ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا. دہشت گردی، اقدام قتل، چوری، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس کے اوپر حملہ. لیکن آپ نے کنفیشن تو نہیں کیا نا، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کون سی بغاوت، کون سی دیکھیں ایویڈنس لے کر آنی ہے نا. تو اس نوعیت کے مقدمات ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے ہم انتشاری ہیں اور کیسے جھوٹے کیسز ہمارے اوپر ڈالے گئے ہیں. اگر آپ رات کو آپریشن کر کے اور اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ کفن پہن کے نکلو، ہم جائیں گے گھر، تو ہمارے جنازے جائیں گے اپنے ملک کی خاطر جو ہے نا. دیکھیں اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر میں جاتے ہیں جا کر جہاد کرنے، تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان کشمیر کا اس سے کیا تعلق ہے نا. یہ پاکستان اگر آپ کے ہے، پاکستان کے اندر ہاں. چور نافذ کر دیے جائیں گے، ڈاکو بٹھا دیے جائیں گے، تو آپ کو آزادی نہیں چاہیے ان چوروں سے؟ آپ کو سسٹم سے چھٹکارا نہیں چاہیے کہ آپ کی عدالتیں آزاد ہوں، آپ کے تمام ادارے آزاد ہوں، تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہوں، آپ کے ملک کے اندر خوشحالی ہو؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آج لوگوں کے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں، بچوں کی فیس ادا، بھوک سے مر رہے ہیں. تو کیا وہ نہ نکلیں اپنے حق کے لیے کہ ایسی حکومت ہے جو عوامی نمائندہ حکومت ہو؟ کوثر کاظمی صاحب اس کا جواب دیں نا. اس کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی مقابلہ کریں نا. پولیٹیکلی کیا پی ایم ایل این اس وقت مقابلہ کر رہی ہے یا بس تصاویر میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، گولی جھوٹ ہے، مینڈیٹ جھوٹ ہے، فارم 47 جھوٹ ہے، اور لاشیں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. ابھی نعیم حیدر نے پتہ نہیں ریاست مدینہ کا حوالہ بھی دیا. مذہب تو ہے نا، یہ بڑا استعمال کرتے ہیں بڑا شدید طریقے سے نا، ہمیشہ جب سے یہ آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ گولی اگر چلی تو ابھی تک جو مسنگ پرسنز کا حوالہ تھا، اب تو لوگ اپنے گھروں سے برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو لسٹ آپ دے رہے ہیں، جو آپ شیئر کر رہے ہیں، ان میں سے 3-4 لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی ہم یہ ہیں، خدا کے لیے ہمارے جنازے بھی نہ پڑھاؤ. تو کھلے عام انہوں نے جھوٹ بولا صرف ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. جو ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ الزام حکومت پہ بڑا کم لگایا. اے آئی جنریٹڈ تصویریں آئی ہیں تو اس میں آرمی چیف کی تصویر تھی، اس میں فوج کو ڈائریکٹلی انوالو کر کے بھائی یہ لوگ ہیں جنہوں نے گولی چلائی ہے. آپ ترسیلات زر نہ بھیجیے گا پاکستان. کیوں؟ اس سے فوج گولیاں خرید کے ہم پہ چلائے گی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ جی آپ محب وطن ہیں اور پاکستان کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، پاکستانی اداروں کو کمزور کر کے آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یا تو کھل کے سامنے آئے نا، ثبوت دے دیں. ابھی تک مسنگ پرسن کے حوالے سے، لاشوں کے حوالے سے، گنتی کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بس باتیں کرا لیں ان سے. جب الزام لگتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کمیشن جو ہے وہ اگر وہ کمیشن وہ کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، کمیشن میں کیا ہوگا ہمیں بتائیں. دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پہ اعتراف جرم کیا، جن کے موبائل فونز دیکھیں، جن کے اعترافی بیانات دیکھیں، جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جوڈیشل کمیشن کے سامنے کیا ہوگا؟ جو ریاست کے پاس شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہی جوڈیشل کمیشن کے سامنے جائیں گے. جوڈیشل کمیشن ایک تاخیری حربہ ہے ان کا کہ ہر چیز میں تاخیر کر دی جائے. جو معاملات چل رہے ہیں وہ نہ چلیں، تاخیری حربے ہیں. وہ چاہتے دیکھیں بن گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ان کو شاید نقصان ہو اس بات. نہیں دیکھیں نا اس کے بعد کیا ہوگا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس پہ قائم رہیں گے؟ جو فائنڈنگز آئیں گی وہ مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میوالی میں 2 تھانے جلائے انہوں نے 9 مئی کو، آگ لگا دی. سیشن کورٹ کو 220 ٹارگیٹڈ مقامات سر، 220 سیشن کورٹ کو آگ لگا دی جا کے، پورا ریکارڈ جل گیا. اور ایئر فورس بیس پہ حملہ ہوا اور ایک آدمی تحریک انصاف کا. کمیشن بن جانا چاہیے. میری گزارش پوری سن لیں، میں بات کر لوں کیونکہ آخری منٹ رہ جائے گا پھر میں. کمیشن بندہ 3 آدمی قتل کر دے اور اس کے گواہان بھی موجود ہوں، ایویڈنس بھی سارا چیز موجود ہو، سب کچھ موجود ہو، ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہو، تفتیش بھی ہوئی ہو، وہ جا کے کہے کمیشن بنا دو. کس بات کا کمیشن؟ 16 بندے شہید ہوئے ہیں 9 مئی کے اندر اور زخمیوں کی تعداد لاتعداد ہے. اسی طرح 13 ہم نے کنفرم کر دیے ہیں اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں وہ 170 پلس ہم نے وہ بھی لسٹ جمع کروائی ہے اور اس کے علاوہ جو مسنگ ہیں وہ بھی ڈالیں. دیکھیں تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب آپ خود ہی بندے جو ہیں وہ کسی ایکسیڈنٹ سے اگر رینجر والے اہلکار ہوئے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ملبہ ڈال دیں گے. جو 9 مئی کی یہ بات کی انہوں نے سرگودا کی، تو وہاں جو کیس ہیں ان میں ذرا چیک تو کری کتنے لوگ بری ہو گئے، کس بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں جو لاتعداد والا معاملہ ہے نا، ملین کا کیس ہے نا، وہ ملک ریاض کا کیس ہے اور پی ٹی آئی کے وکلاء ایسے ڈیفنڈ کرے جیسے عمران خان کا کیس ہے. بھائی ریاست پاکستان کو برطانیہ سے ایک پیسہ ملا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت، پاکستان کا پیسہ وہ ملک ریاض کو دے کے کہتے ہیں جی موج ہے ہماری. بہت شکریہ. اب اس کے اوپر پہلی دفعہ ریاست یا حکومت یا نیب سکتے ہیں آپ کے ریاست ہے، اس کا ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے،
انہوں نے ایک بڑا مکمل قسم کا جامع قسم کا جو ہے وہ بیان بھی جاری کیا. یہ بھی پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا کہ ملک ریاض حسین کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے یا نہیں؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.